अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो नॉवल स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं उसका नाम है माय सीक्रेट एजेंट और इसकी मुसन्निफ़ा हैं दुआ फ़ातिमा। नॉवल के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीक्रेट एजेंट बेस्ड नॉवल है और इसके बारे में बात करके नॉवल को हम ख़राब नहीं करना चाहते। सीक्रेट एजेंट है तो इसकी बातें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। वैसे मैंने पहले पढ़ा भी नहीं हुआ तो मैं बता भी नहीं सकती आपको। दुआ फ़ातिमा का पहले एक मैंने नॉवल पढ़ लिया हुआ है और पढ़ रही भी हूँ। उसका नाम है चिराग़े दरख़्शां। बहुत अच्छा-सा नॉवल है, फैंटेसी बेस्ड है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो उसमें भी ना बड़ा यूनिक सा उनका कांसेप्ट है कि लड़की कहानी लिखते-लिखते कहानी में चली जाती है एंड ऑल दैट। ख़ैर नॉवल की तरफ आते हैं। नॉवल का जो नाम है सीक्रेट एजेंट, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। एक्चुअली ना मुझे बचपन से सीक्रेट एजेंट बनना था, हाँ। तो मैं चाहती थी मैं ना वो बन जाऊँ, मैं डबल-डबल रोल निभाऊँ, कभी मैं क्या बन जाऊँ, कभी मैं क्या बन जाऊँ और सही ना मिशन पे चली जाऊँ और सही गोलियाँ-शोलियाँ चलाऊँ। तो ये बचपन से मेरा शौक था। मैंने इस शौक के लिए कुछ किया तो ख़ास नहीं है, लेकिन बस शौक था और मैं देखती रहती थी जॉब्स, आईएसआई जॉब्स। तो वो कोई ख़ास जॉब्स होती नहीं थी, वो कोई क्लर्क और इस टाइप की जॉब्स होती थी। और फिर ये मैंने सुना था, मतलब इसके बारे में रिसर्च की थी कि 80 टू 90% जो आईएसआई वाले हैं, वो आर्मी से ही लेते हैं। तो फिर मैंने आर्मी के लिए सोचा कि मैं अप्लाई कर दूँ। लेकिन मैंने बीएस आईटी किया हुआ था और जैसे ही मैंने आईटी किया ना उसके बाद आईटी की वैकेंसीज़ ही नहीं आई। हर चीज़ के लिए उनको सीएस का बंदा चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बंदा चाहिए। आईटी वाले वो दरमियान से स्किप कर देते थे। मेरा बड़ा दिल टूटा। अब तो ख़ैर से मेरी उम्र भी 25 से ऊपर चली गई है तो शायद अब मैं टेस्ट के लिए भी ना अप्लाई कर सकूँ। एयरफ़ोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो वो टेस्ट भी क्लियर हो गया था, मेडिकल भी क्लियर हो गया था, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं की। शायद मेरे मार्क्स कम हों। चलें कोई बात नहीं, यही शायद मेरी किस्मत में था कि आप लोगों को मैं कहानियाँ सुनाऊँ। अगर मैं एयरफ़ोर्स में चली जाती तो आपको कहानियाँ कौन सुनाता, है ना? तो यही बेहतर होगा शायद मेरे लिए। लेकिन जो मेरी ख़्वाहिश थी अंदर सीक्रेट एजेंट बनने की, वो तो नहीं पूरी हो सकी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर आईएसआई का बंदा बैठा हुआ है और ये कहानी सुन रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हम टॉपिक से बिल्कुल हट गए हैं। नॉवल की तरफ आते हैं जी। नॉवल के 250 तकरीबन सफ़े हैं। नॉवल का आगाज़ करते हैं। अंधेरी रात में वीरान सड़क पे कुछ कदमों के भागने की आवाज़ गूंज रही थी। उल्टी जुतियां पहने एक 24 साला लड़का आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे 7-8 हट्टे कट्टे आदमी भाग रहे थे। सारिम तेरा बेड़ा गर्क, तुझ जैसा दोस्त किसी को न मिले। मुश्किल वक्त में हमेशा साथ छोड़ देता है। वो बड़बड़ाते हुए भागे जा रहा था जब उसे एक तरफ गली नजर आई। वो उसमें घुस गया। डॉक्टर सानिया क्लिनिक्स में सबसे आखिर में निकली थी। हीर पहले ही जा चुकी थी और फरहाद छुट्टी पर था। वो क्लिनिक के मेन डोर को लॉक करने लगी, तभी उसे एक जानिब किसी के भागने की आवाज़ आई, जो कुछ ही लम्हों में उसके करीब आ गई। वो कोई लड़का था जो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। उसके करीब से गुजर के वो कुछ दूर जाकर रुका, फिर वापस उसी की तरफ मुड़ा। हे लेडी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ छुपा लो। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, बल्कि बाद में पढ़ूंगा, अभी वक्त नहीं। लेट मी गेट इन प्लीज़। उस लड़के ने हाँफते हुए बहुत तेज़ी से उसकी मिन्नतें की और दरवाज़ा धकेल के अंदर घुस गया। सानिया वहीं खड़ी अभी तक उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे कई कदमों की आवाज़ गली में दाखिल होते हुए सुनाई दी। इतने ज़्यादा मोटे-मोटे लोगों को देखकर वो सहम गई। वो उसके करीब आकर रुक गई। ए लड़की, तुमने यहाँ किसी लड़के को गुजरते देखा है? एक शख्स ने उससे पूछा। हाँ, हाँ, वो उस तरफ गया है। अचानक ही उस लड़के से हमदर्दी हुई और उसने मेन स्ट्रीट की साथ जुड़ी एक छोटी गली की तरफ इशारा किया। वो सब उसकी तरफ आ गए। सानिया के साथ-साथ अंदर खड़े इब्राहिम ने भी गहरी सांस ली थी। उनकी गली में ओझल हो जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर क्लिनिक में दाखिल हुई तो सामने ही वो खड़ा था। थैंक यू सो मच। वो कहती हुई वाकई में उसके पाँव पड़ने वाला था कि सानिया ने बुखलाकर जल्दी से झुकते हुए उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। अरे क्या? वो बस इतना ही बोल पाई थी क्योंकि वो इब्राहिम को करीब से देखकर पहचान चुकी थी। इब्राहिम? उसके लब हैरत से हिले, जबकि इब्राहिम किसी ट्रांस में उसकी आंखों को देख रहा था। माजी। वो एक मेडिकल कॉलेज का मंजर था। स्टूडेंट्स इधर उधर फिर रहे थे। 19 साला सानिया कंधे पे बैग डाले और कुछ किताबें हाथ में पकड़े एक रविश पे चल रही थी। वो सुनहरी रंगत की हामिल बड़ी बड़ी आंखों वाली
لڑکی کالج میں ہر وقت گاؤن اور حجاب میں ملبوس ہوتی تھی۔ وہ خوبرو تھی، لیکن اس کی خاص بات اس کے بھرے گال تھے، جن پہ اکثر اس کی دوستوں کو پیار آ جاتا اور وہ چٹکیاں لے لے کے اس کے گال سرخ کر دیتی۔ وہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی اور کلاس کی ٹاپر تھی۔ ثانی، ایک طرف سے دوڑتی ہوئی زرش نے اس کے قریب آئی تو وہ رک گئی۔ ثانی، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ پھولے سانسوں کے ساتھ بتانے لگی۔ مجھے پتہ ہے، تم مت بتاؤ، ثانی نے کہا اور آگے چل پڑی۔ زرش کسی نیوز چینل سے کم نہیں تھی۔ یار سنو تو، وہ ابرام نہیں؟ ابرام کے ذکر پہ رک گئی۔ وہ اس کا کمپٹیٹر تھا، کم وقت نہ پڑھ کر بھی اس کے برابر نمبر لے لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ثانیہ کو اس پہ سخت تاؤ آتا تھا اور کبھی کبھی ابرام بھی اسے چڑھاتا تھا۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اس کے فادر آئے ہیں یہاں، پرنسپل نے بلایا تھا، زرش نے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ کیوں؟ اس کی شکایت لگانے کے لیے۔ کون سی شکایت؟ یار کل جو دو عورتیں ہمارے ہاسٹل میں چندہ اکٹھے کرنے آئی تھی نا، ان کا یہاں کیا ذکر؟ وہ ٹکڑوں میں بات سن سن کر سکتا گئی۔ وہ ابرام اور اس کا کوئی دوست تھا۔ آخرکار بلی تھیلے سے باہر نکل آئی۔ واٹ؟ ثانیہ حیرت سے چیخی۔ اسے وہ برقع پہنی دو عورتیں یاد آئیں جو نارمل عورتوں سے کچھ بڑی اور چوڑی لگ رہی تھیں۔ اصل میں وہ عورتیں تھیں ہی نہیں، لیکن ان کی آواز تو عورتوں جیسی ہی تھی۔ قسم سے یار مجھے خود یقین نہیں آ رہا، اتنا ہینڈسم بندہ ہے، باپ جاگیردار ہے، اسے کیا ضرورت پڑی چندہ اکٹھا کرنے کی، اور وہ بھی عورت کے روپ میں؟ زرش الجھ کر بولی۔ تب ایک جانب سے شور اٹھا، ثانیہ اور زرش دونوں اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ سامنے کا منظر بہت مضحکہ خیز تھا۔ ابرام گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے 4 مشٹنڈے لگے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب سے گزرا تھا۔ ثانیہ نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن اس کا پاؤں کہیں اٹک گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گئی اور اسے سلواتیں سنانے لگی، لیکن وہ سننے کے لیے رکا کہاں تھا۔ زرش نے ہنستے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ وہ زرش کو گھورنے لگی، تبھی ایک 50 سالہ باروب شخص چہرے پہ سختی لیے ان کے قریب سے گزرا تھا۔ یہ ابرام کے فادر ہیں، چودھری ضیاء الدین۔ زرش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ لوگ ان کے آدمی تھے؟ ثانیہ نے اندازہ لگایا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ زرش نے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر بعد سہارا کالج گراؤنڈ میں موجود ایک تماشا دیکھ رہا تھا۔ چودھری ضیاء کے آدمی ان کے بیٹے کو بری طرح جکڑ کر ان کے سامنے لا چکے تھے اور انہوں نے اپنا جوتا اتار کر وہیں بیٹے کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ پرنسپل نے جیسے ہی انہیں ابرام کی حرکت کے بارے میں بتایا تھا، وہ شدید غصے میں آ گئے تھے۔ بہت شوق ہے نا چندہ مانگنے کا؟ تو گھر چل، تیرے ہاتھ پاؤں توڑ کر کسی چوراہے پہ بٹھا دیتا ہوں۔ وہ بھڑک رہے تھے اور ابرام بڑی معصومیت سے مار کھا رہا تھا۔ ثانیہ سمیت سب کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ تجھ جیسی گندی اولاد خدا کسی کو نہ دے، ہمیشہ میری ناک کٹوائی ہے تو نے، لیکن اب بس بہت ہو گیا، ڈالو اسے گاڑی میں، گھر جا کے مرمت کرتا ہوں اس کی اچھی طرح۔ چودھری ضیاء نے ہانپتے ہوئے اپنے بندوں سے کہا اور قریب کھڑے پرنسپل کو دیکھا جو ہونک سے بنے کھڑے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا، ورنہ وہ کبھی ابرام کی شکایت اس کے والد سے نہ لگاتے۔ ماسٹر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو 6 مہینے سے برداشت کیا، آپ فکر نہ کریں، یہ اب کالج نہیں آئے گا، انہوں نے دبنگ لہجے میں کہا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ پرنسپل صاحب کچھ نہ کہہ سکے اور وین میں اپنے باپ کے آدمیوں میں دب کے بیٹھے ابرام نے شکر کی سانس بھری تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا تھا، لیکن بےزتی خاصی ٹکا کر ہو گئی تھی۔ خیر، اسے کیا فکر تھی، وہ ڈھیٹ مٹی کا تھا۔ ثانیہ، وہ دھیرے سے بولتا سیدھا کھڑا ہوا اور پھر یکدم پرجوش ہو گیا۔ تم ڈاکٹر بن گئی اور یہ تمہارا کلینک ہے؟ ہاں۔ چلو شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا تم 7-8 سال لگاؤ گی ڈاکٹر بننے میں۔ میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں اوپر آنے کا موقع دیا۔ وہ اسے تپانے لگا۔ شٹ اپ، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اب وہ پہلے کی طرح اسے چڑ نہیں رہی تھی۔ اچھا مجھے اپنے پاؤں تو پڑنے دو، میں جاؤں پھر، یہ نہ ہو دوبارہ وہ آ جائیں۔ وہ کہہ کر پھر جھکنے لگا۔ اسٹاپ اٹ، وہ پیچھے ہٹ کر بولی۔ ارے میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ تمہارے پاؤں پڑوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں نے نہیں لی تھی، فکر مت کرو۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، چلتا ہوں، تم بھی جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جاؤ، وہ ابا جان کے مشٹنڈے تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے پناہ دی۔ سی یو لیٹر، وہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل گیا۔ ثانیہ نے بھی جلدی سے باہر آ کر کلینک کے دروازے کو تالا لگایا اور گلی میں ایک طرف چلنے لگی۔ جب وہ اس گلی کے سامنے پہنچی جہاں چودھری ضیاء کے آدمی آ گئے تھے، وہ وہیں سے نمودار ہو گئے۔ اے لڑکی، رکو ذرا، ان کے سر غنا نے اسے پکارا۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ ثانیہ نے تھوک نگلا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جو تھوڑی دور ہی واقع تھا۔ وہ 2 کنال پر پھیلا بنگلہ درانی ہاؤس کہلاتا تھا، جس میں 4 خاندان بستے تھے۔ گھر کے سربراہ صدیق درانی تھے، جنہیں سب آغا جان کہتے تھے۔ وہ 75 سال کے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی 2 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا طارق درانی تھا، ان کی بیوی کا نام امارہ تھا اور ان کے 2 بیٹے تھے، زغیم اور مستقیم۔ پھر زہید درانی تھے، ان کی بیوی انکا تھی جو امارہ کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، غنی، غادیہ اور غازیہ۔ تیسرے نمبر پہ نوین تھی، جس کی ایک بیٹی زرتاشا تھی، وہ طلاق کے بعد درانی ہاؤس میں ہی رہ رہی تھی۔ سب سے آخر پہ خالد درانی تھے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا اور ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ثانیہ، جویریہ اور پھر اون۔
طارق اور ظہیر بزنس کر رہے تھے اور بہت امیر تھے۔ زعیم، مستقیم اور غنی بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ زعیم 25 سال کا تھا، غنی اور مستقیم 24 سال کے۔ غادیہ اور زرتاشا بھی پڑھ چکی تھیں۔ جویریہ اور غازیہ 3rd ایئر میں تھی، جبکہ ثانیہ ایک قابل ڈاکٹر تھی اور اپنا کلینک بھی چلاتی تھی۔ خالد درانی خاندان کی زمینوں کو سنبھالتے تھے، جس کا منافع تینوں بھائیوں کو برابر جاتا تھا۔ حالانکہ ساری محنت خالد درانی کرتے تھے، وہی اپنی بہن کے اخراجات بھی پورے کر رہے تھے۔ وہ ظہیر اور طارق کی نسبت غریب تھے، لیکن ظہیر اور طارق کو پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے اپنے کاروبار میں مگن تھے۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچی تو چوکیدار کو وہاں پا کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ارے بی بی کیا ہوا؟ ایسے بھاگا کیوں آ رہا ہے؟ اور وہ چوگت کہاں ہے؟ گل خان نے فکر مندی سے کہا۔ وہ فرحاد کو چوگت کہہ رہا تھا۔ وہ ثانیہ کو گھر تک چھوڑ کر جاتا تھا اور گل خان کو اکثر چڑھاتا تھا۔ وہ آج چھٹی پر ہے اور میرے پیچھے گنڈے لگے ہیں، ثانیہ پھولے سانسوں کے ساتھ کہتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ اندر موجود گیٹ کیپر نے دروازہ کھول دیا۔ او خانہ خراب، کون ہے وہ لوگ؟ ہم ان کو چھوڑے گا نہیں۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی؟ گل خان کو جلال آ گیا۔ گل خان تم بھی اندر آ جاؤ، ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ نہ ہو پٹ جاؤ۔ ثانیہ اسے مشورہ دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گل خان اس کی بات پہ تلملا گیا۔ تبھی شاید اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی گلی میں داخل ہوا جس میں ثانیہ کا گھر تھا۔ ان کی تعداد اور حلیہ دیکھ کر گل خان واقعی ڈر گیا۔ اوے چاچا، یہاں کوئی لڑکی دیکھی تم نے؟ نہیں صاحب، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ وہ صاف مکر گیا۔ شاید گہری سانس لیتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آئی تو دائیں طرف موجود ڈائننگ ہال سے اسے باتوں اور برتن کی کھنکنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب کھانا کھایا جا رہا تھا۔ دورانی ہاؤس کے تمام افراد اکٹھے ہی کھانا کھاتے تھے، کیونکہ یہ آغا جان کا اصول تھا۔ آغا جان کافی کمزور ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کا تھوڑا بہت ڈر موجود تھا۔ السلام علیکم، ثانیہ نے ڈائننگ ہال کے قریب سے گزرتے اونچی اور بااعتماد آواز میں سلام کیا۔ کئی لوگوں کے منہ بنے تھے، کچھ نے اگنور کیا اور کچھ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ آغا جان ان میں سر فہرست تھے۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری بچے، انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاں آ گئی، مہارانی سارا دن آوارہ گردیاں کر کے؟ غادیہ کی بڑبڑاہٹ اس نے سن لی تھی۔ وہ غادیہ کے قریب رک گئی۔ دل تو کیا منہ توڑ کر رکھتے، لیکن پھر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ ہو سکتا تھا غادیہ کو مہارانی کے لفظ کا مطلب نہ پتا ہو۔ اسے کیا پتا مہارانی کون ہوتی ہے؟ وہ تو سارا دن کام کرتی تھی، جسے وہ آوارہ گردی کہہ رہی تھی۔ شاید اسے آوارہ گردی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ اردو میں نالائق جو تھی۔ ثانیہ نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ کر آغا جان سے ملی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ یہ میری سب سے ہونہار بچی ہے، سارا دن خلق خدا کی خدمت کرتی ہے، اللہ ہمت دے اسے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی۔ وہ ذرا سا مسکرا دی، جس پہ کچھ جل بھن گئے۔ زعیم اور مستقیم نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ غنی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ زرتاشا اس کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ کہاں ہے تو؟ عمران فون کان سے لگائے ایک سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اپنے گھر میں، لیکن تم اب یہاں آنے کی زحمت نہ ہی کرنا تو بہتر ہوگا، سارم نے مزے سے کہا۔ تیری تو، مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنے خود غرض بھی ہو سکتے ہو۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ وہ اس وقت سارم کے گھر کے قریب تھا جب اس کے باپ کے آدمیوں نے اس پہ ہلہ بولا تھا۔ اس نے سارم کے گھر میں پناہ، لیکن وہ کیوں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا؟ اس نے ابراہیم کو ہری جھنڈی دکھائی اور اسے کہا کہ اگر وہ اس کے گھر آئے تو وہ صاف بتا دے گا تم کہاں چھپے ہو۔ سو ابراہیم کو ایک بگلی کھڑکی سے باہر نکلنا پڑا۔ چودھری ضیاء کو نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو گئی تھی کہ وہ وہاں تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے گھر سے بھاگا ہوا تھا۔ میں خود غرض نہیں، عقل مند ہوں۔ اگر تم میرے گھر سے برآمد ہوتے تو جانتے ہو انکل ہٹلر میرا کیا حشر کرتے؟ وہ ضیاء چودھری کو ہٹلر کہہ رہا تھا۔ اب اتنے بھی ظالم نہیں میرے بابا، اس نے محبت سے کہا۔ جی اس وقت پوچھوں گا جب تم ان کے ہتھے چڑھو گے۔ ڈرا نہ یار، مجھے بتا میں رات کہاں گزاروں؟ سڑک پہ گزار، کوئی 5-10 روپے بھی دے جائے گا، فائدہ ہی ہوگا۔ تجھے تو بیٹا میں کل پوچھتا ہوں۔ ابراہیم نے تک کر فون بند کر دیا۔ ہاں ہاں، کیا قسمت ہے، باپ جاگیروں کا مالک اور بیٹا سڑکوں پہ رو رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سڑک کی ایک جانب چل پڑا تھا۔ اب اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر رات گزارنی تھی۔ کیا بنا؟ چودھری ضیاء نے اپنے سامنے کھڑے شاہد سے پوچھا۔ چودھری جی، وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ تمہارے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، اس کا پیچھا نہیں کیا؟ کیا تھا، لیکن اس نے ہمیں ڈاج دے دیا۔ وہ ایک کلینک میں چھپ گیا تھا۔ کلینک کی ڈاکٹر سے ہم نے اس کے بارے میں پوچھا بھی، لیکن اس نے ہم سے جھوٹ بول دیا کہ وہ کسی اور گلی میں چلا گیا۔ بعد میں ہمیں احساس ہوا تب تک وہ بھاگ چکا تھا۔ اس لڑکی کو اٹھا لانا تھا، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ چودھری ضیاء کا مزید غصہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل میں اس لڑکی سے خود ملنے جاؤں گا، انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو زرتاشا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیسا گزرا دن؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسا ہی جیسے روز گزرتا ہے، مطلب A1، ثانیہ نے کندھے اچکائے۔
مجھے لگا تم کہوگی بور، ویسے ثانی یہ واقعی بہت بور کام ہے، سارے دن مریضوں کو دیکھنا اور اوپر سے دوائیوں کی بو، میرا تو دم گھٹتا ہے اسپتال میں۔ تم ٹھہری نازک مزاج، لیکن میرے لیے یہ کام بالکل بھی بور نہیں، بلکہ یہ میرے لیے طاقت کا باعث ہے۔ جب مریض درد میں مبتلا ہو اور میری وجہ سے اللہ اسے شفا دے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یہی خوشی میری طاقت ہے۔ اور آرمی والوں کو علاج کرنا تو میرے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ وہ جذب کے عالم میں بولی۔ تم بھی عجیب ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، کتنی کمزور ہو گئی ہو، اور وہ مہارانیاں غادیہ اور غازیہ گھر کا ایک کام نہیں کرتی، مجھے ان کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ غادیہ اور غازیہ کو کوسنے لگی۔ انکا ممانی اکثر غادیہ کے کام بھی اسی سے کرواتی تھی کیونکہ وہ ایک طلاق یافتہ ماں کی بیٹی تھی، اسے کون پوچھنے والا تھا؟ تو تم صرف اپنا کام کیا کرو نا، ثانیہ کو اس کے لیے برا فیل ہوا۔ پھر دونوں ممانیاں مل کر ماما کو باتیں سنائے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو ہے، میری ماما بھی بہت ہرٹ ہوتی ہیں ان کی باتوں سے۔ یہ تو ان کی شروع سے ہی عادت ہے، چھوڑو انہیں۔ پتہ ہے، میں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیا ہے، فیشن ڈیزائنر کی جاب کے لیے۔ اوہ گریٹ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آمین، بس تم آغا جان سے اجازت لے دینا جان کے لیے، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ سمجھو مل گئی اجازت۔ ثانیہ نے کالر اکڑائے، سرتاشا ہنس پڑی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے، ثانیہ اپنے نرم گرم بستر پہ مزے سے سوئی پڑی تھی، جبکہ ابرام اپنے آفس میں کرسی پہ نیم دراز لیٹا اور پاؤں میز پر رکھے خراٹے لے رہا تھا۔ دونوں کے فون ایک ساتھ بجے تھے۔ ثانیہ جو بیڈ کے بالکل کنارے پر تھی ہڑبڑا کر نیچے گر گئی اور ابرام کی ہڑبڑاہٹ میں کرسی الٹ گئی۔ آہ! ثانیہ نے ہلکی سی چیخ ماری تھی جبکہ ابرام نے بس منہ بنایا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دونوں نے زور و شور سے بجتے فونز کو اٹھایا۔ ڈاکٹر ثانیہ، ایک ایمرجنسی ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ ڈاکٹر روف کی تحکمانہ آواز ثانیہ کے فون میں گونجی تھی۔ کیپٹن ابرام، یو ہیو اے نیو مشن، کم ٹو مائی آفس۔ میجر مشارب کی سخت کھردری آواز نے اسے الرٹ کر دیا تھا۔ اوکے سر، وہ دونوں ایک ہی لمحے میں بولے تھے۔ بیٹا اس وقت؟ فاطمہ بیگم نے ثانیہ کو دیکھ کر پوچھا جو جلدی میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ جی ماما، ایک ایمرجنسی ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ تیزی سے بولتی آگے بڑھنے لگی۔ میں لے چلتا ہوں، خالد صاحب بھی وہاں آ گئے۔ آپ اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ کھیتوں کو پانی لگانا ہے، بہت کام ہے، شاید رات کو بھی لیٹ آؤں، انہوں نے بتایا۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں بابا، یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہی تو نہیں، اور اتنے ملازم بھی ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ اس کی فکر مندی پر وہ مسکرائے۔ ملازموں سے کام کروانا بھی تو پڑتا ہے اور یہ ذمہ داری میری ہی تو ہے، وہ بولے۔ ثانیہ انہیں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ کر گئی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو اسے پتہ چلا ایک شخص کی سینے میں گولی لگی ہے، اس کا آپریشن کرنا تھا۔ ڈاکٹر اسے 5 منٹ پہلے ہی آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آپریشن روم میں جانے لگی، تبھی ایک لڑکی نے اسے روک لیا۔ میرے نوفل کو بچا لینا پلیز، میرا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا، وہ لڑکی کو تسلی دے کر تھیٹر روم سے چلی گئی۔ وہ آئی ایس آئی کے کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ میں میجر مشارب کے آفس پہنچ چکا تھا۔ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ تھا اور کیپٹن کی رینک پر تھا۔ اس نے خود آئی ایس آئی جوائن نہیں کی تھی بلکہ اسے چنا گیا تھا، اور اس نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا تھا۔ اسے فیلڈ میں آئے 5 سال ہو چکے تھے اور وہ کئی مشن کامیابی سے مکمل کر چکا تھا، لیکن کچھ میں وہ شدید زخمی بھی ہوا تھا۔ بیٹھو ابرام، مشارب اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ نوفل اپنا مشن مکمل نہیں کر سکا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابرام نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، جیسے سارے میں اس کا دوست تھا، وہ تینوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اسے گولی لگی ہے، آپریشن جاری ہے، امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، میجر مشارب نے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ وہ پلک جھپکتے اپنے دوست کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ بنیادی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس کا مشن اب تم کمپلیٹ کرو گے۔ میں تیار ہوں سر۔ اوکے، میں تمہیں ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا، تم اب جا سکتے ہو، میجر مشارب نے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد وہ باہر آئی تو وہی لڑکی اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر؟ وہ اس سے زیادہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ ثانیہ سے بھی کچھ بولنے نہیں ہوا تھا، اس نے بس سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ لڑکی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ ممنون لہجے میں بولی تھی۔ ثانیہ سر ہلا کے اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ یہ کیس کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ گولی دل کے پیچھے جا چکی تھی اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو گولی نکال سکتا۔ پیشنٹ کا خون بھی مسلسل بہہ رہا تھا، دھڑکن رک رہی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور نوفل بچ گیا تھا، جو کتنی ہی آنکھوں کا تارا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ایک گمنام محافظ کا آپریشن کر رہی تھی تو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ رک ہی نہ پاتی۔ اب اس کی دھڑکنیں مدھم ہو چکی تھی، اعصاب بھاری تھے، وہ اپنا دل مسلتے سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی جب کوئی سامنے سے آیا تھا۔ اس کی دائیں کندھے سے اپنا بایاں کندھا ٹکرایا، تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ نے مڑ کے اسے دیکھا، لیکن اس کی اپنی طرف پشت ہونے کی وجہ سے یہ نہ جان پائی کہ وہ ابرام تھا۔ ابرام بھی
نوفل کی پریشانی میں ارد گرد کا ہوش بھلائے تیزی سے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے اسے فجر کھڑی نظر آ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوفل کیسا ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ وہ اب خطرے سے باہر، آپریشن ہو چکا ہے، فجر نے بتایا۔ تھینک گاڈ، اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کے ایک کمرے میں بیڈ پر کوئی سو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ انل، اس نے آگے بڑھ کر لڑکے کو جھنجھوڑا۔ سونے دو نا کاجل، ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں مجھے سوئے۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بڑبڑایا۔ 2 گھنٹے کے بچے اٹھو اور میری بات سنو۔ کاجل نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کیا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر چڑچڑے لہجے میں بولا۔ وہ جس کو تم مار آئے تھے وہ بچ گیا ہے، کاجل نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے اسے بتایا۔ واٹ؟ اس کی نیند پھک سے اڑ گئی۔ میں نے تو اس کے دل میں گولی ماری تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے بچنا نہیں چاہیے انل، وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، تم کسی بھی طرح اسے ختم کرو، کاجل نے کہا۔ کر لوں گا، تمہیں مجھ پر زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں، وہ اکڑ لہجے میں بولا تھا۔ کاجل نے گہری سانس لی۔ اب اسے باس کو بھی یہ خبر دینی تھی اور اس کا غصہ برداشت کرنا تھا۔ سارم گرتا پڑتا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سب نے سہم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ نوفل، نوفل میرے یار، میری جان، وہ نوفل کو پکارتا بیڈ کی جانب بڑھا جہاں نوفل لیٹا تھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ فجر اسے سوپ پلا رہی تھی۔ دوسری طرف ابرام کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارم نوفل کی اوپر ہی گر پڑتا، ابرام نے اسے تھام لیا۔ تو تم میرے ہتھے چڑھ ہی گئے، وہ دانت کچکچا کر بولا تھا۔ سارم نے تھوک نکلا۔ دیکھو ابھی میں بہت ٹینشن میں، میرے دوست کو گولی لگی ہے، تم دیکھ نہیں رہے اس کا آپریشن ہوا ہے، مجھے اس کا حال تو پوچھ لینے دو، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ ابرام نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پوچھو حال، اس نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ فجر اور نوفل انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ تم نے پھر کچھ کیا ابرام کے ساتھ؟ نوفل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم چھوڑو اسے، یہ بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، نوفل نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نوفل ایک پل کو رک کر کچھ بولنے لگا کہ تبھی دروازے سے ثانیہ ایک نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ابرام منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، ثانیہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ اس کی نظر بھی ابرام پہ پڑی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر چہرے پہ سنجیدگی لیے نوفل کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر، نوفل نے کہا تو وہ اس کا معائنہ کرنے لگی اور ابرام کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ ڈاکٹر کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ثانیہ اپنے کچھ فیلو ڈاکٹرز کے ساتھ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب اسے کھڑکی میں سے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ابرام اپنے دوست سارم کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ آپ چلیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، اس نے دوسرے ڈاکٹر سے کہا اور خود باہر کی جانب بڑھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے دوست کو مشکل کے وقت اکیلا چھوڑتے ہوئے؟ ابرام سارم کے بال کھینچ رہا تھا۔ آئی تھی، لیکن تمہارے باپ کے ہٹے کٹے مشٹنڈے کو دیکھ کر بھاگ گئی، سارم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ مشٹنڈے میرے دشمن تھے، تمہارے نہیں، اگر میں ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو جانتے ہو میرا کیا ہوتا؟ ابرام نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ بس 2-3 مہینے ہسپتال میں گزرتے اور کیا ہوتا؟ سارم کی بات اسے مزید آگ لگائی۔ وہ اسے مزید مارنے والا تھا کہ پیچھے سے ثانیہ کی آواز ابھری۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کرنٹ کھا کر مڑے۔ وہ اپنے حلیے درست کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ثانیہ نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ یہ مجھے مار رہا تھا، ابرام نے تیزی سے اپنی صفائی پیش کی۔ سارم نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ جھوٹ، یہ مار رہا تھا مجھے۔ شرم تو نہیں آئی؟ ہسپتال میں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو، اس نے ملامت کی۔ یہ ہے ہی ایسا، ہر جگہ لڑتا ہے، ابرام نے کہا تو ثانیہ نے اسے گھورا۔ تمہیں تو جیسے میں جانتی ہی نہیں نا، وہ کہہ کر سارم کی طرف متوجہ ہوئی جس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ چلو تمہاری ڈریسنگ کر دوں۔ کوئی ضرورت نہیں، خود کر لے گا یہ، چلو شکل گم کرو اب اپنی۔ ابرام نے سارم کو دھکا دے کر وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ سارم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں نے ڈاکٹر ثانیہ سے ڈریسنگ کروانی ہے، سارم نے جان بوجھ کر کہا۔ پھر ہڈیاں کس سے جڑواؤ گے؟ ابرام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کافی محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کی محبت کے پیچھے جو وارننگ چھپی تھی وہ سارم بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، وہ منمنا کر کھسک گیا۔ ثانیہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ویسے تم یہاں بھی کام کرتی ہو؟ ابرام جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، ثانیہ نے کافی جتا کر کہا۔ ابرام نے متاثر ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ گڈ، ویسے کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے فرینک ہونا چاہا۔ تم سے تو بہتر ہی ہے الحمدللہ، ثانیہ نے طنز مارا۔ میری بھی اچھی گزر رہی ہے، اس نے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ میں نے پوچھا، ثانیہ نے منہ بنایا۔ میں نے ویسے ہی بتا دیا، ابرام نے معصومیت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تم گھر سے بھاگے ہوئی ہو؟ ہاں، اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کر لی۔ کیوں؟ ڈیڈ اپنے آدمیوں سے پٹائی کرواتے ہیں، اس نے بتایا تو ثانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا کرتے ہیں، ثانیہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ جو اس سے ہمدردی بٹورنے کے چکر میں تھا تل ملا کر رہ گیا۔ ظہیر غصے میں اپنے سیکرٹری پہ برس رہا تھا جب غنی اس کے آفس میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟
اس نے تعجب سے پوچھا تو ظہیر نے اسے دیکھا۔ نقصان ہو گیا میرا 5 کروڑ کا، وہ بھی اس کی وجہ سے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے ایک فائل سیکرٹری کے منہ پر دے ماری۔ واٹ؟ غنی ششت رہ گیا۔ کیسی ہوا یہ؟ وہ ظہیر کے قریب آتا پوچھنے لگا۔ ظہیر شکست خوردہ انداز میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ غنی نے سیکرٹری کی جانب دیکھا تو وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ ڈیڈ آپ فکر مت کریں، میں یہ نقصان پورا کر دوں گا۔ ساری بات سننے کے بعد غنی نے کہا۔ کیسے؟ ظہیر نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو 5 کروڑ روپے دوں گا، اس نے کہا تو ظہیر کو حیرت ہوئی۔ تمہارے پاس 5 کروڑ کہاں سے آئے؟ میں نے ایک کمپنی میں کچھ شیئرز خرید رکھے ہیں، بتایا تھا نا آپ کو، وہ میں نے بیچ دیے ہیں، اس نے بتایا۔ واٹ؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ ڈیڈ وہ کمپنی نقصان میں جا رہی تھی اور میرے صرف 10% شیئرز ہی تو تھے، غنی نے کہا تو ظہیر نے گہری سانس لے کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ نیکسٹ، ثانیہ نے ہانک لگائی۔ پیشنٹ ختم ہو چکے ہیں، ہیر نے اسے بتایا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا پھر واپسی کی تیاری پکڑو۔ اوکے، ہیر خوش ہو کر اس کے آفس سے باہر نکلی، تبھی سامنے سے آتے کچھ لوگوں کو دیکھ کر رک گئی۔ فرحاد بھی لیب سے نکل آیا تھا۔ ضیاء الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ ثانیہ کے کلینک آ چکے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ کہاں ہے؟ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ ثانیہ کو بھی آواز آ گئی تھی، وہ اٹھ کر تیزی سے باہر آئی۔ وہ اندر ہے لیکن آپ کون؟ فرحاد کہہ رہا تھا۔ تبھی ثانیہ سب کے سامنے نمودار ہوئی۔ ضیاء صاحب اسے غصے سے گھورا تھا جبکہ ثانیہ کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اوہ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے کل میرے بیٹے کو پناہ دی تھی؟ ضیاء صاحب کافی خطرناک لہجے میں بولے تھے۔ ہیر اور فرحاد دونوں کی نگاہیں اس کی سمت مشکوک انداز میں اٹھیں۔ ثانیہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، سچ سچ بتا دو ابراہیم کہاں ہے ورنہ۔ کچھ دیر بعد وہ ایک صوفے پہ بیٹھے دھمکی دینے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، میرا اسے کوئی رابطہ نہیں، میں تو اسے جانتی تک نہیں، ثانیہ ان کے پاس کھڑی بولی تھی۔ جھوٹ مت بولو، اگر جانتی نہیں تھی تو اس کی مدد کیوں کی؟ وہ تو ہمدردی کے ناطے، وہ منمنائی۔ مجھے غصہ مت دلاؤ لڑکی، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، 7 پنڈوں کا چودھری ہوں میں۔ ارے واہ، واقعی؟ ثانیہ یکدم پرجوش لہجے میں بولتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں جی، اور ایم این اے بھی ہوں، ضیاء صاحب نے گردن اکڑا کر کہا۔ اوہ ایم جی، مجھے پولیٹیشنز بہت پسند ہے، ثانیہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتے بولی تھی۔ ضیاء صاحب کا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ آپ کی پرسنالٹی کتنی شاندار ہے، ثانیہ ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ ضیاء صاحب کے ملازم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے تھے جبکہ ہیر اور فرحاد مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ضیاء صاحب خوشگوار موڈ میں کلینک سے باہر نکلے تھے۔ ثانیہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی۔ آپ فکر ہی مت کریں، اب اگر وہ یہاں آیا تو سب سے پہلے میں آپ کو انفارم کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، ثانیہ نے کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے تم مجھے بتاؤ گی، وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں، ضیاء صاحب کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس کے منظر سے اوجھل ہونے تک ثانیہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے ہاتھ ہلاتی رہی۔ ان کے جاتے ہی اس کے کندھے لٹکا کر گہری سانس بھری۔ آج تو گئی تھی میں، وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی تھی کہ یکدم رک گئی۔ سامنے ہیرو فرحاد کھڑے اسے گھور رہے تھے، اب اسے ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا تھا۔ انل ایک وارڈ بوائے کے روپ میں سی ایم ایچ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ وہاں نوفل کو قتل کرنے آیا تھا۔ نوفل اس کا چہرہ پہچانتا تھا۔ اگر وہ اس کے خط و خال بتا کے تصویر بنوا دیتا تو انل کا بچنا مشکل ہو جانا تھا۔ ہاتھ میں دواؤں کا ٹرے پکڑے وہ اس کوریڈور میں آیا جہاں نوفل کا کمرہ تھا۔ اس کے اس کمرے کے سامنے 2 سول کپڑوں میں ملبوس خفیہ کے بندے کھڑے تھے۔ انل کو اپنا مقصد مشکل نظر آنے لگا تھا۔ وہ ٹرے پکڑے آگے بڑھ گیا اور کوریڈور مڑتے ہی اسے ایک کھڑکی نظر آئی جو نوفل کے کمرے میں ہی کھلتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کھڑکی چیک کی لیکن وہ بند تھی۔ انل نے ایک ڈیوائس جیب سے نکالی اور کچھ ہی دیر میں کھڑکی کھول لی۔ اندر اس کی مرضی کے مطابق منظر تھا۔ نوفل دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا اور فجر اس کے پاس کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اور کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر کودا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک زہر کا انجیکشن آ چکا تھا جو وہ نوفل کو ڈرپ میں لگانے لگا تھا۔ تبھی ایک طرف سے کھٹکا ہوا۔ انل کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی باہر نکلا تھا۔ انل کے اعصاب ایک پل کے لیے شل ہو گئے تھے۔ ابراہیم جو منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے باہر نکلا تھا، نوفل کے پاس کسی میل نرس کو کھڑے دیکھ کر رک گیا۔ اس وقت اسے شک نہیں پڑا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا لیکن پھر بھی ابراہیم اندازہ لگا سکتا تھا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دشمن تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ انل نے ایک ٹانگ اس کی پیٹ پہ ماری۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا اور انل کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ فجر بھی جاگ کر سہمی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ انل کھڑکی سے باہر نکل چکا تھا۔ ابراہیم بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ انل کی قسمت اچھی رہی، آخر تک اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہاسپٹل سے باہر آ گئے تھے۔ تبھی ایک گاڑی ابراہیم کے سامنے سے گزری تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کاجل تھی اور پچھلی سیٹ پر انل موجود تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم گہرے گہرے سانس لیتا ارد گرد دیکھ رہا تھا جبکہ کاجل اسے دیکھ کر جا چکی تھی۔
ثانیہ گھر پہنچی تو 7 بج چکے تھے، ابھی کھانا پکایا جا رہا تھا۔ خالد صاحب گھر نہیں پہنچے تھے جبکہ فاطمہ اور نوین بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ امارا اور انکا ایک کمرے میں بیٹھی چغلیاں کر رہی تھیں اور لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ زرتاشا، ثانیہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی جب غادیہ نے زرتاشا کو پکارا۔ جی، زرتاشا نے کہا۔ یہ میرے کپڑے تو پریس کر دو، صبح پارٹی پر پہن کر جانے ہیں، غادیہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ تم خود کر لو نا، جواب زرتاشا کی بجائے ثانیہ کی طرف سے آیا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، غادیہ نے ناک پھلا کر کہا۔ تو کیا ہوا، کر لو نا، ثانیہ نے سکون سے کہتے ہوئے سینے پر بازو باندھے۔ اے لڑکی، ذرا تمیز سے بات کیا کرو، انکا بیگم وہاں آ ٹپکی۔ میں نے ایسی کون سی گستاخی کر دی آپ کی بیٹی کی شان میں، ثانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ انکا کچھ بولتی نوین بول پڑی۔ میں کپڑے پریس کر دیتی ہوں، اس نے غادیہ سے کپڑے لیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ابھی ہی کچن سے یہاں آئی تھی۔ نہیں ماما، میں کر دیتی ہوں، زرتاشا نے نوین سے کپڑے لینے چاہے۔ نہیں، میں کر دوں گی، نوین نے مسکرا کر کہا۔ ثانیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ایسا کرو، مجھے دو یہ کپڑے، میں کر دیتی ہوں۔ ثانیہ نے ان دونوں کے ہاتھوں سے کپڑے کھینچ لیے۔ انکا اور غادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ثانیہ ان کی طرف مسکراہٹ اچھال کر چلی گئی اور کچھ دیر بعد غادیہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی کیونکہ اس کی قمیض ایک بہت بڑا سوراخ نمودار ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ سارم نوفل کے پاس رات رک گیا تھا۔ ابراہیم کی میجر مشارب کے ساتھ میٹنگ تھی۔ انہوں نے اس مشن کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی جسے نوفل نے ادھورا چھوڑا تھا۔ اتنی جلدی یہ نوفل تک پہنچ گئے؟ مشارب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پلے ہو رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل کی انٹرنس کا منظر تھا جس میں انل بھاگ رہا تھا اور ابراہیم اس کے پیچھے تھے۔ نوفل نے اسے دیکھا ہوا ہے، اسی خوف سے وہ نوفل کو مارنے آیا تھا۔ تم نے اسے دیکھا؟ نہیں، اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ اوکے، نوفل سے اس کا اسکیچ بنوا لیں گے، اسے جلد سے جلد ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ جی، میں پوری کوشش کروں گا اسے ڈھونڈنے کی۔ اور وہ فائل اسٹڈی کر لی تھی؟ مشارب نے اس انفارمیشن کے بارے میں پوچھا جو نوفل نے اپنی جان پر کھیل کر حاصل کی تھی۔ جی سر، اسکائی کمپنی اس میں انوالو ہے۔ تم اس کے شیئر ہولڈرز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو، انہی میں سے کوئی شخص دشمن ہے۔ اوکے سر، ابراہیم نے سر ہلا کر کہا تھا۔ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ غنی نے غادیہ کی رونی صورت دیکھ کر پوچھا۔ غادیہ جو بہت مشکل سے چپ ہوئی تھی پھر سے رونے لگی۔ ثانیہ نے میرے کپڑے جلا دیے، انہوں نے سوں سوں کرتے ہوئے بتایا۔ ثانیہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ غنی نے پاس سے گزرتی ثانیہ سے پوچھا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اسے تو ثانیہ سے بات کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ ثانیہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ غادیہ نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا۔ تم نے میری بہن کے کپڑے جلائے؟ ہاں تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، کوئی اور پہن لے، اس کے پاس کون سا کپڑوں کی کمی ہے، ثانیہ نے سکون سے کہا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم کوئی اور ڈریس پہن لو، غنی نے غادیہ سے کہا۔ آپ کو اسے ڈانٹنا چاہیے، غادیہ بھڑکی۔ اوہ، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، غنی کہتی ہوئے ثانیہ کی طرف متوجہ ہوا لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے ڈھنگ کا۔ فون کی دوسری جانب سے کوئی چیخ رہا تھا۔ کاجل لب بھینچے سن رہی تھی، انل بھی پاس ہی تھا۔ ایسا کرو تم لوگ واپس چلے جاؤ، اپنی جگہ کسی اور کو بھیجو، تم جیسے نکمے لوگوں کو میں لیڈ نہیں کر سکتا۔ باس کچھ زیادہ ہی غصے میں تھے۔ انل اور کاجل کی منہ شرمندگی سے سرخ ہو گئے۔ باس، اب ہمیں ایک موقع دیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، کاجل نے کہا۔ کیا خاک ٹھیک کرو گی تم؟ ہاں بتاؤ مجھے علی نوفل کے ایک ساتھی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، میں اس کے ذریعے علی تک پہنچنے کی کوشش کروں گی۔ انہیں نوفل کے اصلی نام کے بارے میں نہیں پتا تھا، وہ اسے علی کے نام سے جانتے تھے۔ اس وقت تک وہ انل کی شکل نے انہیں بتا چکا ہوگا، باس بھڑکا۔ اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ الرٹ ہو چکے ہیں، دوبارہ ہاسپٹل میں گھسنا مشکل ہوگا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ انل میک اپ سے شکل چینج کر لے، کاجل نے کہا۔ اسے کہو کچھ دن انڈر گراؤنڈ رہے اور اگر باہر نکلے بھی تو میک اپ سے چہرہ چینج کر لے۔ علی والا مسئلہ میں اپنے کسی بندے سے حل کروا لیتا ہوں، وہ ہمارے اتنے اہم راز جان کر فرار ہو گیا اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے، اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، وہ صفاقے سے کہتے ہوئے فون کاٹ چکا تھا۔ یہ کیا تم نے کل؟ آغا جان نے پوچھا تو اس نے آنکھیں گھمائیں۔ آغا جان کو بھی اس کی شکایت لگائی جا چکی تھی۔ آغا جان، اس نے بہت چاپلوسی سے انہیں پکارا۔ جی، وہ ان کا انداز سمجھ گئے۔ میں نے کبھی کسی کو تنگ کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آغا جان نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلایا۔ میں اچھی بچی ہوں نا؟ ہاں بالکل۔ ہاں تو ایک دفعہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، ثانیہ نے اپنے مطلب کی بات کی۔ آغا جان ہنس پڑے۔ تبھی کمرے میں فاطمہ بیگم چائے لے کر آئیں، وہ اس کی آخری بات سن چکی تھیں۔ تمہیں تو معافی مل جائے شاید لیکن مجھے نہیں ملے گی، انکا نے صبح سے میرا سر کھایا ہوا ہے، فاطمہ بیگم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط کیا، وہ جو بھی کرتی تھی اس کا انجام اس کے ماں باپ کو بھگتنا پڑتا تھا، وہ کیوں یہ بھول گئی تھی؟ اس نے خود کو کوسا۔ سوری ماما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی سے بولی۔ فاطمہ بیگم کو اپنی بچی پر پیار آیا۔ میری پیاری بیٹی، انہوں نے ثانیہ کا ماتھا چوما، وہ خوشی سے مسکرائی اور آغا جان اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ آغا جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے، کچھ دیر بعد ثانیہ نے کہا۔
جی بچے کہو۔ وہ زرتاشا جاب کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اسے پیسوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ بس اپنا ہنر آزمانا چاہتی ہے۔ کر لے شوق پورا، آغا جان بولے تو وہ مسکرائی۔ تھینک یو آغا جان، وہ اٹھ کر ان کے گلے لگی اور باہر بھاگ گئی۔ فاطمہ بیگم اور آغا جان اسے جاتا دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، جبکہ ثانیہ زرتاشا کو خوشخبری سنا رہی تھی۔ ابراہیم ایک رپورٹر کے روپ میں اسکائی کمپنی میں داخل ہو چکا تھا۔ ریسیپشن پہ اس نے بتایا کہ وہ ایک صحافی ہے جو بزنس کے بارے میں لکھتا ہے اور کئی کمپنیوں کے بارے میں لکھ چکا ہے۔ اب اس کمپنی کے بارے میں بھی لکھنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اسے سی ای او کا انٹرویو چاہیے۔ سی ای او کی سیکریٹری کا انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سی ای او تو وہاں نہیں تھا، لیکن اس کی سیکریٹری موجود تھی۔ وہ انٹرویو دینے کے لیے مان گئی تھی۔ ابراہیم یہی چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھ گئے اور ابراہیم اس کا انٹرویو لینے لگا۔ اس کے سوالوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ایک منجھا ہوا صحافی ہے۔ گھما پھرا کر وہ اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ سیکریٹری نے ایک لمحے کے توقف کے بعد سر اس بات میں ہلا دیا اور اسے ایک فائل لا کر دی جس میں شیئرز ہولڈر کے نام درج تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی۔ ابراہیم ان پہ نظر دوڑانے لگا، تبھی ایک جگہ وہ ٹھٹکا۔ ضیاء الدین، یہ نام پڑھ کے وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہوا۔ یہ وہی ضیاء الدین ہے نا جو ایم این اے بھی ہیں؟ اس نے سیکریٹری سے پوچھا۔ جی، سیکریٹری نے جواب دیا۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے نام پر جم گئی تھیں۔ تبھی ان کی آواز بھی کہیں قریب سے آئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر گلاس وال سے دیکھا۔ ضیاء الدین حقیقت میں وہاں موجود تھے۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کمپنی کا وزٹ کر رہے تھے۔ ابراہیم نے تیزی سے چہرہ فائل کے پیچھے چھپایا۔ سیکریٹری نے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہ ضیاء الدین صاحب ہیں، اگر آپ ان کا انٹرویو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں شکریہ، مجھے ذرا جلدی ہے، بائے۔ وہ اٹھ کر باہر بھاگا۔ لفٹ کی طرف جاتا تو ضیاء الدین کے قریب سے گزر کر جانا پڑتا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا، تبھی شاہد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اسے دور سے پہچان گیا۔ سر، اس نے ضیاء الدین کی توجہ اس جانب کروائی۔ اپنے اکلوتے سپوت کو وہ کیسے نہ پہچانتے؟ پکڑ کر لاؤ اسے، جان ہی نہ پائے اس بار، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ اگلے ہی پل شاہد اور اس کے ساتھیوں کی دوڑیں لگ چکی تھی اور خطرے کو قریب آتے دیکھ کر ابراہیم کے نیچے بھی پہیے لگ چکے تھے۔ لیکن ہائے قسمت، وہ انٹرنس پر ایک شخص سے ٹکرا گیا اور شاہد اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ ابراہیم نے خود پر فاتحہ پڑھ لی۔ آج ثانیہ کو ہاسپٹل سے چھٹی تھی۔ اس نے زرش کے ساتھ لنچ کا پلان بنایا تھا۔ زرش ریسٹورانٹ پہنچ چکی تھی، لیکن ثانیہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب پاس ہی ایک ٹیبل سے چٹاخ کی آواز ابھری۔ اس نے چہرہ موڑ کر ایک لڑکی کسی لڑکے کو گھور رہی تھی جو گال پہ ہاتھ رکھے دنیا جہاں کا مسکین اور شریف انسان لگ رہا تھا۔ وہ سارم تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم؟ لڑکی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ شکل سے وہ کافی مغرور لگ رہی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کیسے چھوڑ دوں تمہارا پیچھا؟ محبت کرتا ہوں تم سے، سارم نے روحانسی آواز میں بولا تھا۔ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ تھپڑ مار کر لڑکی کا منہ دوسری طرف لگا دے، لیکن اس کا یہ مشن تھا اس لڑکی کو پٹانا اور اس کے ذریعے اپنے ایک مقصد کو حاصل کرنا، لیکن لڑکی تھی کہ پٹ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ محبت مائی فٹ، میں تم سے محبت نہیں کرتی، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، لڑکی نے چڑھ کر کہا۔ نہیں ہو سکتا، میں تم سے دور کبھی جا ہی نہیں سکتا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ منتیں کرنے لگا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اب یہاں سے جاؤ گے یا میں ہی چلی جاؤں؟ لڑکی اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زوبی پلیز مجھے ایک موقع دو، اس نے کہا۔ زوبی نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی اس کے منہ پر پھینکا اور اٹھ کر اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سارم اپنا منہ صاف کرنے لگا، تبھی اسے ایک طرف سے کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی اس کی حالت میں ہنس رہی تھی۔ سارم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ زرش کو اس کا یوں مسلسل دیکھنا عجیب لگا تو اس نے منہ بگاڑ کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ سارم نے ہوش میں آ کر خود کو کوسا تھا۔ ضیاء الدین صاحب نے اپنے کارندوں سے پہلے جی بھر کر ابراہیم کی چترول کروائی، پھر اسے ایک فارم ہاؤس میں لے گئے۔ اپنے بنگلے پر اس لیے نہیں کر گئی کیونکہ وہاں چودھرائن موجود تھی جو اپنے بیٹے کو چودھری ضیاء کے غصے سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ چودھری ضیاء کسی ظالم بادشاہ کی طرح ایک صوفے پہ اکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ ابراہیم کو مظلوم رعایا کی طرح ان کے قدموں میں پھینک دیا گیا۔ ہاں بھائی بتاؤ، کہاں آوارہ گردی کرتے رہے سارے سال؟ چودھری ضیاء نے پوچھا۔ ابراہیم نے دنیا بھر کی معصومیت چہرے پہ سجا کر انہیں دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں اور نظریں نیچے جھکا لیں۔ اوہ، بولتا کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے ابراہیم کی گدی پر تھپڑ مارا۔ تبھی ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چودھری صاحب، اس نے ہانپتے ہوئے نے پکارا۔ کیا ہو گیا، کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں جی، وہ چودھرائن صاحبہ یہاں پہنچ چکی ہیں، اس نے تیزی سے بتایا۔ ابراہیم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ کیا؟ چودھری ضیاء حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ کس نے اسے اطلاع دی؟ انہوں نے شرر پار نظروں سے اپنے ملازموں کو گھورا، سب نے نفی میں سر ہلایا، تبھی چودھرائن اندر داخل ہوئیں۔ پیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس زیورات سے لدی پھندی وہ عورت زیب النساء تھی جو ابراہیم کی ماں تھی۔ ہائے میرا بچہ! وہ ابراہیم کو زخمی حالت میں زمین پر پڑے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے ابراہیم کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اس کا نیل و نیل منہ چوم ڈالا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ چودھری صاحب بیزاری سے یہ ایموشنل ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ہائے ماں صدقے، یہ کیا حالت کر دی تیری؟ وہ اسے پیار کرنے کے بعد چودھری صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے ظالم ہیں آپ، اللہ پوچھے آپ سے، میرے بیٹے کو مارتے ہوئے ذرا ہاتھ نہیں کانپتے آپ کے؟ اب بس مجھے طلاق دے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ وہ ان پر چیخنے لگی۔ طلاق کا لفظ سن کر ابراہیم تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نہ میرا بچہ، تو اب چپ رہ۔ اس شخص نے مجھے زندگی بھر دکھ ہی دیے، ایک ہی بیٹا ہے میرا، اسے بھی مار دینا چاہتا ہے یہ۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ بند کرو ڈرامہ، اگر اپنے بیٹے کو سدھار لو تو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کون سا ایسا موقع نہیں جب اس نے میری ناک نہیں کٹوائی؟ اس سے تو بہتر تھا خدا مجھے لڑکی ہی دے دیتا۔ چودھری صاحب نے بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ہاں تو کر لے دوسری شادی، بیٹی پیدا کر لے، میری تو جان چھوڑے۔ اماں، ابراہیم نے پھر احتجاج کیا۔ ہاں ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تیرے ساتھ مزید رہنے کا۔ ابا جان، ابراہیم نے انہیں پکارا۔ چپ کر، مجھے ابا مت کہنا، وہ دھاڑے۔ نہ، کیوں نہ کہے، پیدا کیوں کیا تھا اسے اگر باپ کہنے کا حق ہی چھینا تھا تو؟ چودھرائن تل ملا کر بولی۔ کیا پتہ تھا ایسی گندی اولاد پیدا ہوگی؟ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں چودھری صاحب، میرا بیٹا چاند سا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اسے؟ چودھرائن نے ابراہیم کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ تکلیف؟ وہ استہزائیہ بولے۔ تکلیف نہیں، تکالیف ہے مجھے اس سے، دل تو کرتا مار مار کے اس کا کچومر بنا دوں۔ آپ ہاتھ تو لگا کر دکھائیں، میں نے بھی اپنے بھائیوں کو بلا لینا ہے، پھر نمٹ لینا ان سے۔ چودھرائن کی ان بات پر چودھری صاحب ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک کسی بات سے وہ چودھرائن سے مات کھا جاتے تھے۔ اس کے بھائی واقعی بہت خطرناک اور تعداد میں 7 تھے، ان سے پنگا لینا اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی۔ تم کچھ دیر پہلے آتی نا، قسم سے اتنے مزے کا سین کریٹ ہوا تھا یہاں۔ ثانیہ زرش کے سامنے کرسی پہ بیٹھ رہی تھی جب زرش نے کہا۔ کیا ہوا؟ ثانیہ نے تجسس سے پوچھا تو اس نے اسے کچھ دیر پہلے والا واقعہ بتایا۔ وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ تبھی ثانیہ کو کچھ یاد آیا۔ ارے وہ ابراہیم یاد ہے تمہیں؟ ہاں، وہی جس کے فادر اسے سب کے سامنے پیٹا تھا۔ ہاں، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ واقعی؟ کہاں، کب، کیسے؟ زرش تیزی سے بولی تو ثانیہ اسے ابراہیم اور اپنی ملاقات کے بارے میں بتانے لگی۔ اسی دوران ویٹر کھانا بھی رکھ گیا اور اس کے والد میری کلینک آ گئے۔ او تیری، پھر؟ زرش نے منہ میں بولا رکھتے پوچھا۔ اتنی مشکلوں سے انہیں ٹھنڈا کیا، ورنہ میرا تو قتل ہی کر دیتے وہ جو اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتے، وہ مجھے کیا بخشتے؟ میں نے بھی عقل استعمال کی اور ان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ ہنستے ہوئے واپس گئے پھر؟ ثانیہ نے اپنا کارنامہ بتایا تو زرش ہنسنے لگی۔ زبردست، میری دوست ہونے کا ثبوت دے دیا تم نے عقل مندی دکھا کر۔ زرش نے اس کی عقل مندی کا کریڈٹ خود لے لیا۔ ثانیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ تبھی اس کی نظر دائیں جانب اٹھی جہاں ایک کپل آ کر بیٹھا تھا۔ ثانیہ نے غور سے دیکھا، وہ غازیہ تھی جو کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ ارے یہ تو تمہاری کزن ہے، زرش نے کہا۔ تم رکو یہیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ غازیہ نے تب اسے دیکھا جب اس کے سر پہ پہنچ چکی تھی۔ اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ ثانیہ محظوظ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر کزن، اور یہ لڑکا کون ہے؟ نن آف یور بزنس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، غازیہ خوف سے نکل کر غصے سے بولی۔ دفع تو میں ہو جاؤں، پر مجھے لگتا ہے میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے۔ اس نے اپنا روئے سخن لڑکے کی طرف موڑا۔ شکل سے ہی نشئی اور چچورا لگ رہا تھا۔ میری بات سنو ثانیہ، اگر تم نے گھر میں کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں یاد آیا، میں نے اسے کل ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ ثانیہ اس کی دھمکی کو نوٹس میں لائے بنا بولی۔ لڑکا بھی گھبرا گیا، وہ حقیقت میں کل ہاسپٹل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، ثانیہ نے انکشاف کیا۔ غازیہ نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا۔ اس نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ اور وہ شاید پریگننٹ تھی، تمہاری بیوی تھی نا وہ؟ ثانیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ واٹ، تم اسے چیٹ کر رہے تھے؟ غازیہ چلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لڑکا منمنایا۔ اگر میں ثبوت کے طور پہ ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج لا کر دکھا دوں تو؟ ثانیہ نے آئی برو اچکائی۔ دھوکے باز کہیں کہ میں تم سے بریک اپ کرتی ہوں، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا دوبارہ۔ غازیہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ لڑکے نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا بھی دھمکی دے کر چلا گیا۔ ثانیہ سکون سے کندھے اچکاتی اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ زرش جو یہ سب ملاحظہ کر رہی تھی، ہنس ہنس کر دوہری ہو چکی تھی۔ واہ ثانی، قیدو کی روح تمہیں عالم بالا سے سلام کر رہی ہوگی، زرش نے کہا تو اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ یہ کم از کم قیدو والا کام تو بالکل نہیں تھا۔ اس لڑکی کو دیکھا تھا، کہیں سے بھی غازیہ کے قابل نہیں، اوپر سے ایک حاملہ بیوی ہے اس کی۔ غازیہ کو پتہ نہیں کیا نظر آ گیا اس میں، اسے غلط راہ پر جانے سے روکنا میرا فرض تھا، وہ جیسی بھی ہے میری کزن ہے، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یار میں مذاق کر رہی تھی، ویسے تمہارے خلوص کو میں جانتی ہوں، زرش نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا حشر کر دیا تیرے منہ کا، اللہ پوچھے تیرے باپ اور اس کے چیلوں کو۔ زیب النساء ابھی بھی اس کی بلائیں لے رہی تھیں جب چودھری ضیاء گھر آئے تو وہ ابراہیم کو صحن میں چارپائی پہ بٹھائے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ کبھی اتنی خدمت اپنے شوہر کی تو نہیں کی؟ ان کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے چودھری ضیاء نے کہا۔ شوہر اپنے کرتوت تو دیکھے پہلے، وہ بڑبڑا کر بیٹے کے منہ میں نوالے ڈالنے لگیں۔
चौधरी जातिल मिला कर रह गई। अपने इस लाडले से ये भी पूछ ले कि सारा साल कहाँ झक मारता रहा है। पूछ लिया है, नौकरी करता रहा है, मेहनत की कमाई खाता रहा है। आपकी इतनी जागीरों का क्या फ़ायदा जब बेटे को मज़दूरियाँ ही करनी पड़ रही हैं? मैंने इसे नहीं कहा मज़दूरियाँ करने का, अगर ये मेरे हुक्म पे अमल करे तो ये सारी जागीरें इसी की हैं। लेकिन नहीं, इसने तो हमेशा मेरी हुक्म अदूली ही करनी है। मेरे भी क्या नसीब है। एक वो बच्ची है सानिया, अपना क्लिनिक है उसका, एक काबिल डॉक्टर है वो। अगर मेरा कोई और बेटा होता तो उसको अपनी बहू बनाता। ना तो इसमें कौन से कांटे लगे हैं? ज़ेबुन्निसा ने उन्हें घूरा। ये उसके काबिल ही नहीं। चौधरी जानिब राम को घूरा जो मासूमियत से नज़रें झुकाए खामोश बैठा था। नोबेल को सीएमएच से निकालकर एक खुफिया मकाम पर ले जाया गया और इसकी जगह एक एजेंट को लिटाकर सिक्योरिटी कम कर दी गई। ये मेजर मशारिब की चाल थी। दुश्मन फिर से नोफिल को मारने की कोशिश करने के लिए हॉस्पिटल आ सकता था। वो बज़ाहिर लापरवाह हो गए थे, लेकिन खुफिया तरीके से पूरे अस्पताल पे नज़र रखे हुए थे। नोफिल ने भी अनिल की खतोखाल बता के उसका स्केच कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर पे बनवा दिया था। वो स्केच अनिल के खतोखाल से पूरी तरह मैच करता था। मेजर मशारिब ने उस स्केच को अपनी एजेंसी के एक हैकर को मेल कर दिया था, जिसमें डाटाबेस में घुसकर उसका बायोडाटा निकालना था। अनिल यहाँ रहने के लिए जाली शनाख्ती कार्ड तो बनवाया ही होना था। उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर कोई क्लू मिल सकता था। "ओ तू किधर मरा हुआ है? कल से तुझे कॉल्स कर रहा हूँ।" सारिम ने छूटते ही पूछा। "अपने घर हूँ।" इब्राहिम ने बताया तो उसे हैरत का झटका लगा। "कोई हड्डी सलामत रह गई या नहीं?" "हाँ, 2-3 रह ही गई हैं। अम्मा बचाने पहुँच गई थी।" "गनीमत जान उसी को और फ़िक्र न कर। हम कमांडो ऑपरेशन करके तुझे कैद से छुड़ा कर ले जाएँगे। बस थोड़ा इंतज़ार कर।" उसने कहा तो इब्राहिम मुस्कुराया। "उसकी ज़रूरत नहीं। मैं कल रात में किसी भी वक़्त निकलने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे घर में एक काम है।" "चल ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा।" सारिम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। खालिद साहब बहुत परेशान थे। एक खेत पर टिड्डियों ने हमला करके सारी फसल तबाह कर दी थी। वो ज़मीन ज़हीर के हिस्से की थी। आगा जान ने ये फैसला किया था कि उसका नुकसान भी सिर्फ ज़हीर के हिस्से में ही जाएगा। लेकिन ज़हीर ये सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। उसके ख्याल में ये नुकसान खालिद साहब की बेहतियाती की वजह से हुआ था। उसी वजह से उन्हीं को नुकसान भरना चाहिए। खालिद साहब तो तैयार थे नुकसान भरने के लिए, लेकिन आगा जान किसी तौर पर नहीं मान रहे थे। ज़मीन चाहे सब भाइयों की थी, लेकिन मेहनत खालिद साहब ही करते थे। लेकिन उनकी मेहनत का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो उनके भाइयों के हिस्से में जाता था। अब ये किस्मत की बात है कि नुकसान ज़हीर के खेत को हुआ था, तो नुकसान भी उसी को भरना चाहिए था। तारिक साहब ने दरमियानी राह ये निकाली कि दोनों आधा-आधा नुकसान भर लें। ज़हीर भी कुछ पसोपेश के बाद मान गया, तो खालिद साहब ने भी बाप को इस बात पे मना लिया। तुम हमेशा से ऐसे हो, हमेशा अपने हक से दस्तबरदार हो जाते हो और मेहनत भी सारी तुम्हारी होती है। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि मेरे मरने के बाद ज़मीनों पे तनाज़ा न बन जाए। आगा जान दुखी लहजे में बोले थे। कैसी बातें कर रहे हैं आगा जान? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे और ज़मीनों का तनाज़ा कभी भी नहीं बनेगा। अगर बना तो मैं सँभाल लूँगा, परेशान मत हो। खालिद साहब ने उन्हें तसल्ली दी। मेरी मानो तो इन दोनों की ज़मीनें उनके हवाले करो, खुद ही सँभालें। तुम सिर्फ़ अपनी ज़मीन की देखभाल करो, आगा जान ने कहा। लेकिन आगा जान, इस तरह वो ज़मीन बेकार हो जाएँगी। ज़हीर और तारिक कभी उन पे काश्तकारी नहीं करेंगे, बल्कि किसी को बेच देंगे। ये हमारी ख़ानदानी ज़मीन है। मैं उन्हें किसी के रहम करम पे नहीं छोड़ सकता। खालिद साहब संजीदगी से बोले। वो ठीक ही कह रहा था। आगा जान खामोश हो गए। रात का आधा पहर बीत चुका था। हर सू अंधेरा छाया हुआ था। चौधरी हाउस के मुकीम सो रहे थे, लेकिन चार दीवारी के गेट सिक्योरिटी का सख्त पहरा था। ऐसे में एक हेवला चौधरी ज़िया की स्टडी रूम में मौजूद था और पेंसिल टॉर्च पकड़े मुख्तलिफ दराज लॉकर्स और फाइल चेक कर रहा था। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे अपने काम की फाइल मिल गई थी। ये स्काई कंपनी की मुतल्लिक थी। इब्राहिम ने उसे तेज़ी से चेक करना शुरू किया। ये साइनिंग एग्रीमेंट ही था। इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। ऐसा कुछ ढूंढना था जिससे ये पता चलता हो कि दुश्मनों के घिनौने मंसूबे में उसका बाप भी शामिल था या नहीं। वो दुआ कर रहा था कि उसके बाप के हक में से सबूत ना मिले उसके खिलाफ। उसने सारा कमरा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली और एक खत जेब से निकालकर मेज पे रखते हुए खिड़की के जरिए बाहर कूद गया। कुछ देर बाद वो चार दीवारें भी पार कर चुका था, लेकिन सिक्योरिटी को भिनक तक नहीं पड़ी थी। सुबह जब ज़ेबुन्निसा बेगम अपने लाडले के कमरे में पहुंची तो कमरा खाली उनका मुंह चढ़ा रहा था। उन्होंने बाथरूम चेक करने के बाद सारा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं इब्राहिम न मिला। जल्दी ये खबर चौधरी ज़िया को भी मिल गई कि इब्राहिम यहाँ से गायब हो चुका है। वो शदीद इश्तियाल में आ गए। मुलाजमों को सख्ती आ गई। इस वक्त चौधरी ज़िया सब सिक्योरिटी गार्ड्स को लाइन में खड़ा किए उन पर बरस रहे थे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे निकल गया वो? भंग पीकर सो रहे थे तुम लोग क्या? गधों की फौज पाल रखी है मैंने। कोई काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। वो चीख रहे थे जब एक मुलाजिम एक खत लेकर उनके करीब आया। चौधरी साहब, ये आपके स्टडी रूम से मिला है। उसने कहा तो चौधरी जान ने झपट कर खत पकड़ा और खोल कर पढ़ने लगे। माफ़ कर दीजिएगा डैड, मैं इस घर में कैद होकर नहीं रह सकता। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो घर के कोने में छुप कर रहूँ। मैं एडवेंचरस तबीयत का लड़का हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर वक्त घर में रहकर मक्खियाँ मारता रहूँ, तो माजरत मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। आपका दिल दुखाने के लिए माफ़ी का तलबकार हूँ। आपका इकलौता बेटा इब्राहिम ज़िया। उस खत को पढ़कर तैश के आलम में वो पेज फाड़ दिया।
میرے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی، خط میں کتنا بکواس لکھ کے آئے، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ وہ گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ چودھری صاحب اگر برا نہ منائیں تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں جس کے ذریعے ابراہم گھر پہ ٹک سکتا ہے۔ شاہد نے لب کشائی کی۔ کیا؟ اب اس کی شادی کر دیں، اس نے کہا تو چودھری جان نے پہلے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر ان کے ماتھے پہ سوچ کی لکیریں ابھریں۔ ذہن میں ثانیہ کا چہرہ ابھرا، اگر وہ لڑکی ان کی بہو بن جاتی تو کیا پتہ ابراہیم سدھر جاتا۔ ڈاکٹر ثانیہ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ کراؤ، انہوں نے ایک فیصلے پر پہنچ کر کہا۔ شاہد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے معاف کرنا پتری، اپنے بیٹے کو قابو کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ دل ہی دل میں بولے تھے۔ ثانیہ نوفل کا معائنہ کرنے کمرے میں آئی، لیکن وہاں اس کی جگہ کوئی اور لیٹا تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ اس نے واپس جا کر ڈاکٹر نفیسہ سے اس بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نفیسہ، روم نمبر 14 کا پیشنٹ کہاں گیا؟ اسے یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دی گیا، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، کل اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، نفیسہ نے بتایا۔ وٹ؟ وہ ششت رہ گئی۔ کون اس کے دشمن ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، لیکن کل بہت سخت سیکیورٹی کر دی گئی تھی۔ وہ پیشنٹ بہت اہم تھا، شاید اس کا تعلق آرمی سے تھا، نفیسہ نے کہا تو وہ عجیب سی کیفیت میں گھری اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آرمی والوں کا علاج کر کے اسے دلی سکون ملتا تھا۔ ابراہیم نے اسکائی کمپنی کے دوسرے شیئر ہولڈرز کی جاسوسی کرنے لگا تھا۔ اس کے لیے اسے کچھ ایجنٹس بھی مہیا کیے گئے تھے۔ خود وہ میجر مشارف کے پاس رپورٹ دینے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ میجر مشارف کے ایک کولیگ میجر تیمور بھی ان کے ساتھ تھے۔ ارے ابراہیم، ہوا ہی گھر سے؟ ابراہیم کو دیکھتے ہی میجر مشارف کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ اس گدھے نے بتا دیا سر کو۔ ابراہیم نے دل ہی دل میں سارم کو کوسا۔ جی سر، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ زیادہ مار تو نہیں پڑی؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نو سر۔ مار کس سے پڑی؟ میجر تیمور نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے ابا حضور سے، اور کس سے؟ میجر مشارف نے ہنستے ہوئے کہا اور سر جھکائے ہاتھ پیچھے باندھ کر اٹینشن کھڑا تھا۔ کیوں؟ میجر تیمور حیران ہو کر بولے۔ ارے تمہیں نہیں پتا اس کے والد ہٹلر ثانی ہیں، ایسی دھلائی کرتے ہیں نا جیسی پولیس کے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، جب بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے ایک تو ہڈیاں ضرور توڑوا لیتا ہے۔ میجر مشارف مزے سے بتا رہے تھے، میجر تیمور بھی ہنسنے لگے، وہ کھجل سا ہو گیا۔ ارے واہ، تمہارے فادر تو بڑے زبردست ہیں، پھر انہیں بھی ISI میں ایک پوسٹ دینی چاہیے۔ دشمن کے ایجنٹس کی چترول اچھی طرح کر لیں گے وہ، میجر تیمور نے کہا تو وہ شرمندگی سے مسکرا دیا۔ خیر ہے، کوئی نہیں، پڑتی رہتی ہے مار باپ سے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جسٹ چل، میجر مشارف نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک یو سر، وہ بولا تو ایک دفعہ پھر دونوں میجر ہنس پڑے۔ اپنے جونیئرز کا مذاق بنانے کا مزہ ہی الگ تھا۔ بس کر دو میک اپ کی دکان، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ فرحاد نے چڑھ کر کہا۔ ہی جو زور و شور سے میک اپ چہرے پہ تھوپ رہی تھی اسے گھور کر رہ گئی۔ بس تھوڑی دیر سر، مزید صبر کر لو، میک اپ کا ہلکا سا ٹچ دے رہی ہوں۔ تمہیں کیوں تکلیف اٹھ رہی ہے؟ جتنا بھی ٹچ دے لو، رشتہ تمہارا پھر بھی کسی نے نہیں لانا، فرحاد نے اسے تپایا۔ میرے لیے تو رانجھ آئے گا، دیکھنا تم، اور جل جل کر کوئلہ ہو جانا۔ میں کیوں جلوں گا؟ میرے لیے بھی شیریں آئے گی، وہ منہ بنا کر بولا۔ تبھی ثانیہ بھی اپنے آفس سے نکل آئی۔ چلو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ لپکے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور وہ سب اکٹھے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ فرحاد اور ہیر کے گھر ثانیہ کے گھر سے کچھ آگے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے جا رہے تھے، جبکہ شاہد اور اس کا ساتھی نامحسوس طریقے سے ثانیہ کا پیچھا کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ درانی ہاؤس کے گیٹ میں داخل ہوئی تو شاہد کا منہ تعجب سے کھلا۔ اس چوکیدار نے اس سے جھوٹ بولا تھا، ثانیہ کو اس نے نہیں دیکھا، جبکہ وہ تو اسی گھر کی رہنے والی تھی۔ ثانیہ کے گھر کے داخل ہونے کے بعد فرحاد اور ہیر بھی آگے بڑھ گئے تو شاہد اپنے ساتھی کے ساتھ چوکیدار کی طرف بڑھا۔ گل خان اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے تو کہا تھا تم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن ڈاکٹر ثانیہ تو اسی گھر میں رہتی ہے، شاہد نے دانت پیس کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، گل خان نے انجان بننے میں ہی عافیت جانی۔ سب سمجھا دیتے، فکر کس بات کی، شاہد نے کہا اور آگے بڑھ کر چوکیدار کی گردن پہ وار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کے حواس گم ہو گئے۔ شاہد کے ساتھی نے اسے اٹھا لیا اور اسے اپنی وین میں لے آئی۔ اسے ہوش دلایا تو وہ خوف زدہ ہو کر ان کی منتیں کرنے لگا کہ اسے جانے دیں۔ شاہد نے اسے ڈرایا دھمکا کر دورانی ہاؤس کے بارے میں سب کچھ اگلوا لیا اور چھوڑ دیا۔ ابراہیم ایک پلان کے تحت CMH ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ اس کا مقصد دشمن پہ یہ باور کروانا تھا کہ نوفل ابھی تک یہیں ہے اور وہ اسے ملنے آیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو دشمن کو بھنک پڑ سکتی تھی کہ نوفل یہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ریسیپشن کے قریب سے گزر کر ایک کوریڈور میں مڑا تو کسی سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اوہ سوری، چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ سجائے اس نے ابراہیم سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر ایک طرف ہٹا، لڑکی بھی اسی طرف ہو گئی۔ اس نے تعجب سے لڑکی کو دیکھا۔ سو سوری، وہ لڑکی پھر بولی اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ابراہیم آگے بڑھ گیا جب اس نے لڑکی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کاجل تھی۔ ابراہیم کچھ مزید چلنے کے بعد ایک خیال آنے پہ رک گیا۔ کیا یہ لڑکی جان بوجھ کر اسے ٹکرائی تھی؟
उसके ज़हन में ये सवाल उभरा था। उसकी छठी हिस्स ने जवाब दिया हाँ, लेकिन ये अभी मफ़रूज़ा ही था कि लड़की दुश्मनों के साथ ही हो सकती है और उसे ट्रैप करने आई है या नोफिल को मारने आई है। लेकिन अगर वो लड़की दोबारा उसके रास्ते में आती या नोफिल के कमरे के इर्द-गिर्द पाई जाती तो उसका शक यकीन में तब्दील हो जाता। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ़ चंद लम्हात में उसने ये सब सोचा और आगे बढ़ गया। काजल जो अभी तक उसे देख रही थी, जान ही नहीं पाई थी कि वो उसके शक में आ चुकी है। ये दुरानी फैमिली है जिसका सरबराह का नाम सिद्दीक है। उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। 2 बेटे कारोबार करते हैं और एक ज़मीनें सँभालता है। डॉक्टर सानिया उसी की बेटी है। उसका नाम खालिद है और उसकी बीवी का नाम फ़ातिमा है। उनके 3 बच्चे हैं। सानिया सबसे बड़ी है, बहुत अच्छी और खुश अखलाक फैमिली है उनकी। शाहिद गुल खान से सारी तफ़सील चौधरी ज़िया को बता रहा था। अब ये पता करो कि खालिद की कौन-सी ज़मीन है और ये कहाँ होता है। इब्राहिम के दोबारा मेरे हाथ में आने तक मेरे उससे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाने चाहिए ताकि मैं लगे हाथ इब्राहिम की शादी कर दूँ। चौधरी ज़िया ने कहा तो शाहिद ने उसकी बात पे सर तस्लीमी खम किया। हे लेडी डॉक्टर। एक मायूस आवाज़ पे वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। इब्राहिम चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। तुम क्यों आए? तुम्हारा दोस्त तो चला गया था यहाँ से, सानिया ने कहा। चुप करो, ये बात खुलनी नहीं चाहिए। उसने तेज़ी से उसके करीब आकर टपटा। क्यों? उसने पूछा तो इब्राहिम ने सोचा अब क्या जवाब दे। उसका ताल्लुक आर्मी से है और वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, ये बात कॉन्फिडेंशियल है। उसने राज़दाराना अंदाज में समझाया। ओह सही, सानिया ने कहा। कहीं तुम भी आर्मी में तो नहीं? उसने कोई ख्याल आने पर पूछा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, इब्राहिम ने हंसकर बात टाल दी। तुम्हारे वालिद मिले थे मुझसे, सानिया ने बताया तो उसे याद आया वो सानिया की तारीफ कर रहे थे। अच्छा क्या कहा उन्होंने? कहते हैं जब भी तुम मुझसे राब्ता करो उन्हें बता दूँ। खुदा का वास्ता ऐसा मत करना, अभी कल परसों से मार खा कर आया हूँ। उसने हाथ जोड़े, सानिया हंस पड़ी। ओह! कैसे हत्थे चढ़े उनके? सानिया ने दिलचस्पी से पूछा। जैसे शेर के आगे हिरन चढ़ जाती है। मैं बड़े मज़े से घूम रहा था और मेरा दिमाग खास चढ़ने गया हुआ था, तभी शेर की निगाह मुझ पर पड़ी। मेरी निगाहें भी शेर से मिलीं। फिर उनकी गरजदार आवाज़ गूंजी और मैंने हिरन की तरह लंबी-लंबी छलांग लगाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत बुरी कि एक भैंसे से टकरा गया और शेर ने मुझे पकड़ लिया। उसने बहुत मासूमियत से सारी कहानी सुनाई। सानिया ज़ोर से हंसने लगी। इब्राहिम टुकुर-टुकुर उसे देखने लगा। सानिया ने हंसी रोकी और उसे घूर कर आगे बढ़ने लगी जब इब्राहिम ने उसे रोक लिया। अरे रुको डॉक्टर, अपना नंबर तो देती जाओ। वो फ्री हुआ। जूते का नंबर दूँ? वो नखुवत से कहकर चली गई। इब्राहिम अपना सा मुँह लेकर रह गया। फरज़ाना बेगम की एक दोस्त के बेटे की शादी थी। वो अपने साथ ज़रिश को भी ज़बरदस्ती लेकर गई थी। ज़रिश का मूड नहीं था लेकिन मामा के हुक्म के आगे उसकी एक न चल सकी। अब वो फंक्शन में बैठी बोर हो रही थी। उसका कोई जाने वाला वहाँ नहीं था। फरज़ाना बेगम खुद अपनी हम उम्र औरतों के साथ गपशप कर रही थी। उसने फ़ोन ऑन कर लिया और साथ जूस पीने लगी। बेदहानी में जूस उसके कपड़ों पे गिर गया। ओह डैम! वो दाँत पीसकर बोली और फ़ोन बंद करके पाउच में डाला। फिर पाउच फरज़ाना बेगम के हवाले करके खुद वॉशरूम की तलाश में निकली। वो एक मैरिज हॉल था जिसके पता नहीं किस कोने में वॉशरूम थे। वो हॉल से बाहर आई और एक कॉरिडोर में चलने लगी। सारिम जो फ़ोन कान से लगाए कोई ज़रूरी कॉल सुन रहा था, बात करते हुए पलटा तो मबहूत रह गया। खूबसूरत सी सिल्की फ्रॉक में मलबूस वो किसी अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी। उसका सहर सारिम के दिमाग पे सर चढ़कर बोलने लगा था। ज़रिश भी सारिम को अपने सामने देख चुकी थी। उसका खुद को देख कर साकित होना भी उसने महसूस किया था और उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ उसकी धड़कन एक बार फिर बेतरतीब कर गया था। लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पे गुस्से के तासुरात नमूदार हुए। कल तक तो वो किसी और से मोहब्बत का दावेदार था, आज उसे ताड़ रहा था। उसने सारिम के बारे में ये अंदाज़ा कायम कर लिया था कि वो एक फ्लर्टी लड़का है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। अपनी आँखों को कंट्रोल में रखा करो, ये ना हो कि कोई तुम्हें अंधा कर दे। उसने सारिम के करीब से गुजरते हुए नसीहत करने वाले अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। सारिम अपना सा मुँह लेकर रह गया। वो वॉशरूम से कपड़े साफ करने के बाद हॉल में दाखिल हुई तो उमैरा बेगम की नज़र उस पे पड़ी। वो इन्हें बहुत प्यारी लगी थी। उन्होंने उसे एक लम्हे में ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। ज़रिश अपनी जगह पर आकर बैठी तो वो उठकर उसके पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने उसे सलाम किया। ज़रिश ने उन्हें तज्जुब से देखा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ज़रिश। माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है। आप खुद भी। वो मुस्कुराकर बोली तो ज़रिश का माथा ठनका। कहीं वो उसे अपने किसी बेटे के लिए पसंद तो नहीं कर चुकी थी? उसके ज़हन में ख़्याल आया। नहीं, उसने अपने वहम को रद्द कर दिया। आप किसके साथ आई हैं? अपनी मामा के साथ। ज़रिश ने नाचार जवाब दिया। कहाँ है वो? उन्होंने पूछा तो वो खामोश रह गई। वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी लेकिन उसी वक़्त फरज़ाना बेगम उनकी तरफ आई। ज़रिश तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। उन्होंने पाउच उसके हवाले करते हुए कहा। लो जी, अब गई मैं, उसने दिल ही दिल में कहा था। सर एक मशकूक शख्स हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है। सिक्योरिटी ऑफिसर स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला था। इब्राहिम स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हो गया। अलर्ट कर दो सबको, उसने कहा तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने कान में लगे आले से सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया और उस शख्स की पहचान भी बता दी। इब्राहिम उसके पीछे गया। वो शख्स तोफिल के कमरे के करीब पहुंच गया था। जब उसे शक पड़ गया कि वो किसी की नज़रों में आ चुका है, वो आगे बढ़ गया। इब्राहिम जो उसके पीछे आ रहा था तज्जुब का शिकार हुआ। गार्ड से कहलवा कर उसे पकड़ लें, जाने मत देना।
इब्राहिम ने भी अपने कान में ऑडियो डिवाइस लगाकर सिक्योरिटी ऑफिसर से राब्ता कायम कर चुका था। उस शख्स ने जब गार्ड्स को एकदम से अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसने दौड़ लगा दी, लेकिन एंट्रेंस के करीब पकड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके बाजू पुश्त पे जकड़ लिए थे, तभी न जाने कहाँ से एक गोली आई और सीधी उस शख्स के दिल में उतर गई। इब्राहिम जहाँ पहुंचा तो वो मर चुका था। उसने गहरा सांस भरा था। सानिया ने आज दोपहर को कुछ नहीं खाया था। घर आई तो खाना खाया जा चुका था। वो सीधा किचन में आ गई। फातिमा बेगम ने उसे खाना दिया और खालिद साहब के लिए चाय लेकर चली गई। वो वहीं किचन की डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। उसकी पसंदीदा फ्राइड फिश बनी थी। वो बड़े इत्मीनान से खाने से इंसाफ करी थी जब गादिया किचन में दाखिल हुई। थोड़ा खाया करो, पहली मोटी हो, कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। हादिया ने उसकी बेइज्जती करके अपने दिल की भड़ास निकाली और फ्रिज की तरफ पानी लेने बढ़ गई। सानिया को तैश तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त वो बहस नहीं करना चाहती थी, तो खामोशी से खाती रही। गादिया बोतल लेकर मुड़ी तो सानिया पर अपनी किसी बात का असर न देखकर उसे उलझन हुई। लगता है बहरी हो गई हो, वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली, लेकिन सानिया तब भी चुप रही। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? वो सानिया के करीब आकर ऊंची आवाज़ में बोली, लेकिन सानिया ने उसे मुकम्मल इग्नोर किया। अब उसे भी इसमें मज़ा आने लगा था। बहुत मासूम बन रही हो, खैरियत तो है? गादिया ने पूछा। वो चुप रही। जहन्नुम में जाओ, वो कहकर जाने लगी। जब सानिया ने जोर से मेज पर दोनों हाथ मारे, वो सहम कर पलटी, लेकिन सानिया हाथों पर वजन डालकर उठ खड़ी हुई। उसने खामोशी से बर्तन अपनी जगह पर रखे और किचन से निकल गई। गादिया उसे देखकर तिलमिला कर रह गई थी। मैंने स्काई कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स को चेक कर लिया है, लेकिन कोई भी मशकूक नहीं निकला। इब्राहिम मेजर मुशारिफ को रिपोर्ट दे रहा था। और कातिल का सुराग मिला? मेजर मुशारिफ ने उसके बारे में पूछा जिसने हॉस्पिटल आने वाले शख्स को मारा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरों में वो नज़र आ गया था। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। गुड, एक और बात भी है। कौन सी? कल हॉस्पिटल में मुझसे एक लड़की टकराई थी। मुझे शक है वो दुश्मनों के साथ ही है। उसने बताया तो मुशारिफ के माथे पे सोच की लकीरें उभरी। अगर वो दोबारा तुमसे मिली तो ऐसा मुमकिन है, फिर उसे जाने मत देना। उसके ज़रिए हम सारी गिरोह को पकड़ सकते हैं। ओके सर, आप बेफ़िक्र करें, मैं उसे ट्रैप कर लूँगा। उसे इस तरह ट्रैप करना कि उसे लगे वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। मेजर मुशारिफ कहकर मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया। खालिद साहब खेतों पर मौजूद थे जब एक गाड़ी बिगड़ नड्डी पर चलती उनके करीब आ रुकी। पिछली फ्रंट सीट से एक हट्टा कट्टा शख्स नमूदार हुआ और गाड़ी का बोनट उठाकर देखने लगा। खालिद साहब ने उन्हें मुसीबत में देखा तो अपने मुलाजिम के साथ उनके पास चले आए। क्या मसला हुआ है? उन्होंने पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, शायद मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, शाहिद ने जवाब दिया। इतनी देर में चौधरी ज़िया भी गाड़ी की पिछली सीट से निकल आए थे। अरे आप! खालिद साहब एक सियासी शख्सियत को अपने सामने देखकर हैरान हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी ज़िया ने उन्हें सलाम किया तो खालिद साहब ने अंदाज़ा लगाया वो अच्छे अखलाक के मालिक थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? उन्होंने चौधरी ज़िया से मुसाफ़े किया। ठीक-ठाक, दरअसल हमने अगले गाँव जाना था, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई है। उन्होंने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, मैं अपने मुलाजिम को मैकेनिक बुलाने भेजता हूँ, तब तक आप मेरे डेरे पे वक्त गुजार लें। खालिद साहब ने मुखलिस लहजे में कहा। ठीक है। चौधरी ज़िया अपने मिशन की कामयाबी पर मुस्कुराए थे। इब्राहिम इस वक्त एक पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद था जब काजल उसके सामने आई थी। उसे यकीन हो गया था कि वो जानबूझकर उसके रास्ते में आ रही है और दुश्मन है। उसने महसूस कर लिया था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी वो लाइब्रेरी में आ गया और काजल ने वहाँ उससे मिलना मुनासिब समझा था। वो एक किताब लेकर उसके करीब आई। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने आवाज़ दर्जा नर्म बनाकर पूछा। इब्राहिम ने सर उठाया और चौंकने की अदाकारी की। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सर हिला दिया। जी बैठ जाएं, उसने कहा। थैंक यू, वो कहकर उसके सामने बैठ गई। ये मेरी कौन-सा ज़ाती मलकियत है जो शुक्रिया अदा कर रही हैं? इब्राहिम ने कंधे उचकाए। काजल दिलरुबा अंदाज में हँस पड़ी। काफ़ी दिलचस्प हैं आप, वो बात बढ़ाने को बोली। इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं कर लेते। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा। काजल को उनमें सर्द सी चमक दिखाई दी। इसे मैं नसीहत समझूं? उसने कोहनी मेज़ पे टिकाई और थोड़ी हथेली पर रखी। मशवरा, इब्राहिम ने कहा तो मुस्कुरा दी। बाय द वे, आपका नाम क्या है? काजल ने पूछा। शम्सुद्दीन उल तमश। इब्राहिम ने बड़े सुकून से इतना बड़ा नाम लेकर उसकी गोशगुजार किया। इतना मुश्किल नाम? काजल की ज़ुबान पर वो नाम चढ़ा ही नहीं। आपका क्या नाम है? इब्राहिम ने पूछा। महविश। उसने अपने बालों की लिट को पीछे करती हुई एक अदा से कहा। वो ऐसे कपड़ों में मलबूस थी जो किसी भी मर्द को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन उसके सामने इब्राहिम बैठा था जो इतना कच्चा नहीं था। वो आईएसआई का मारखोर था। वो ऐसी कई औरतों को भुगत चुका था। सानिया, तुमने सुना है कुछ? डॉक्टर नफीसा उसके पास आकर बैठती हुई बोली। क्या? हमारे हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स ग्वादर भेजे जाएंगे। वो क्यों? वहाँ सी पैक के प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए जो आर्मी तैनात है उनके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ओह एक्साइटिंग! सानिया खुश हुई। अगर उसे भेजने के लिए चुना जाता तो वो ज़रूर जाती। उसे ग्वादर देखने का शौक था। अब तो सुना था वो काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। मैंने तो घर में पहले ही बता दिया कि मेरे ग्वादर जाने के चांसेस हैं, डॉक्टर नफीसा बोली। अल्लाह करे मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँ, सानिया ने दुआ की।
اس مشکوک شخص کا قتل پکڑا گیا تھا جو ہاسپٹل آیا تھا۔ اسے انویسٹیگیشن آفس لایا گیا تو ابراہیم بھی وہاں موجود تھا۔ میجر مشارب اسے انویسٹیگیشن کرنے کا کہا تھا۔ ابراہیم ایک فائل لے کر انویسٹیگیشن روم میں آیا جس کے درمیان میں ایک میز تھا اور اس کے ارد گرد 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک پہ مجرم بیٹھا تھا۔ ابراہیم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے 3 مناظر کیمروں کی آنکھ سے ساتھ والے کمرے میں میجر مشارب اور کچھ اور لوگ کمپیوٹرز کی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ آڈیو سسٹم بھی موجود تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ابراہیم نے پوچھا۔ بلال۔ عمر؟ 35 سال۔ کیا کرتے ہو؟ اس سوال پہ وہ چپ ہوا۔ مزدوری۔ جھوٹ۔ اچھا یہ بتاؤ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ ابراہیم نے پوچھا پھر وہ پھر خاموش رہا۔ اور کس کے کہنے پہ تم نے ادریس کا قتل کیا؟ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، سو آگے بات کرو، کس کے کہنے پہ تم نے اسے قتل کیا تھا؟ ابراہیم نے میز پہ کونیاں ٹکاتے ہوئے آگے اکڑ جھک کر کہا۔ وہ لب چبانے لگا۔ اوکے ابھی کچھ مت کہو، پہلے تمہاری چھترول کرتے ہیں پھر پوچھوں گا تم سے، ابراہیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ ابراہیم کو تعجب ہوا، اسے اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی۔ بتاؤ۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ شاہد نے کہا تھا کہ اگر ادریس پکڑا جائے گا تو اسے گولی مار دینا، بلال نے کہا تو ابراہیم ٹھٹکا۔ شاہد کون؟ میں نہیں جانتا، میرے ایک دوست نے مجھے اسے ملوایا تھا، میں پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا۔ شاہد سے رابطہ کیسے ہوا؟ میں نے اپنے کمرے میں ایک خفیہ جگہ موبائل چھپایا ہوا ہے، اس سے میں صرف شاہد سے بات کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، اس نے فائل کھولتے ہوئے کہا تھا۔ ماما میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ثانیہ نے اندر آ کر بتایا۔ وہ ہاسپٹل جانے والی تھی لیکن اس کی گاڑی نے جواب دے دیا۔ چلو میں لے چلتا ہوں، ایک طرف سے غنی کی آواز آئی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، ثانیہ نے قطعیت سے جواب دیا۔ ارے میں لے جاتا ہوں نا، کزن ہوں تمہارا، کوئی غیر تھوڑی ہوں، غنی نے اصرار کیا۔ چلی جاؤ ثانیہ، فاطمہ بیگم نے کہا۔ یہ نہ ہو اسی بات پہ ان کا جھگڑا کر دے کہ اس کے بیٹے پہ پردہ کیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر فاطمہ بیگم نے اسے غنی کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ اوکے، ثانیہ نے کہا تو غنی خوش ہو گیا۔ تبھی زرتاشا بھی وہاں آ گئی۔ صبح صبح غنی کو دیکھ کر اس کا دل شاد ہو گیا۔ مجھے بھی آفس لے چلو، زرتاشا نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ تم کسی اور سے کہہ دو، تمہارا آفس میرے راستے میں نہیں پڑتا، چلو ثانیہ۔ غنی اسے کہہ کر ثانیہ سے مخاطب ہوا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاشا کے چہرے کا رنگ بدلا جو ثانیہ نے بھی محسوس کیا، اسے برا لگا تھا۔ غنی کو اسے ایسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر زرتاشا کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ اس سے کیا کہے، پھر خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ زرتاشا کے دل میں ثانیہ کے لیے حسد پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم کو وہ فون مل چکا تھا، اس میں صرف ایک ہی نمبر تھا۔ ابراہیم نے اس کا ڈیٹا نکلوایا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شاہد تھا جو اس کے باپ کا باڈی گارڈ تھا۔ اس کے دل میں پلتے وہم پکے ہونے لگے تھے۔ وہ یہ معلومات ملنے کے بعد دوبارہ بلال سے انویسٹیگیٹ کرنے گیا تھا۔ بلال نے اسے بتایا تھا کہ شاہد کے لیے اور بھی کئی لوگ کام کرتے ہیں اور وہ کسی سے حکم بھی لیتا ہے۔ میجر مشارب نے ابراہیم کو شاہد کی نگرانی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ فرزانہ اور عمیرہ بیگم کی دوستی ہو چکی تھی۔ آج وہ فرزانہ بیگم سے گھر بھی ملنے آئی تھیں۔ زرش کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ پتہ نہیں ان کا بیٹا کیسا تھا اور کون تھا جس کے لیے وہ اسے پسند کر چکی تھی۔ اسے اپنا آپ اس مچھلی جیسا لگ رہا تھا جو کسی جال میں پھنسنے والی تھی۔ وہ بمشکل 2 منٹ ہی عمیرہ بیگم کے پاس بیٹھ پائی تھی اور پھر ہاسپٹل جانے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے والد کا اپنا ہاسپٹل تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ اسے یہ سہولت تھی، جب دل چاہتا ہاسپٹل چلی جاتی، جب دل کرتا چھٹی کر لیتی۔ ابھی اس کا ہاسپٹل جانے کو بالکل موڈ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ثانیہ کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک کیفیٹیریا میں بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ یار وہ آنٹی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی، اب میں کیا کروں؟ زرش نے اسے ساری بات بتا کر پریشانی سے پوچھا۔ ثانیہ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ چودھری ضیاء اسے اپنے بیٹے کے لیے چن چکے تھے اور اس کے والد سے دوستی بھی کر چکے تھے۔ پریشان نہ ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آخر فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا نا، ثانیہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں لیکن اگر ماما کو ان کا بیٹا پسند آ گیا تو وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے اسے شادی کے لیے منا لیں گی، تو تم مان جانا۔ نہیں نا، میں نہیں مان سکتی، میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ کیا سوچا تھا میں نے؟ ایک شہزادہ آئے گا میرے لیے، میرے عشق میں ڈوب جائے گا اور مجھے پانے کے لیے ساری دنیا سے لڑ جائے گا، وہ حسرت سے بول رہی تھی جب ثانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ بس کرو یار، خوابوں میں جینا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں حقیقت میں شہزادی کی اماں کی لڑکی کی زندگی میں انٹری ہوتی ہے، بلکہ شادی ہونے تک لڑکے کا سارا خاندان لڑکی کا واقف کار بن جائے گا، ایک نہیں بنے گا تو وہ جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ جل کر بولی رہی تھی۔ ثانیہ ہنسنے لگی۔ ہائے دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، اس نے شرارت سے کہا۔ دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے، زرش نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔